वेलकम टू कैंपस कॉरिडोर्स। जैसा कि व्यूअर्स, हमने आपसे वादा किया है कि तालीम से जुड़ी हर अहम खबर, हर अहम मौजू हम आपके लिए अपने चैनल पर लेकर आएंगे। आज भी हम एक अहम मौजू के साथ हाजिर हुए हैं और हमारा आज का मौजू है कि पंजाब भर के सरकारी जामियात, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स क्यों सरापा एहतजाज हैं। उनके मुतालबात क्या हैं? क्या हुकूमत पंजाब उनके मुतालबात पूरे करेगी? ये बुनियादी सवालात हैं जिनके हमें जवाब ढूंढने हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने जिस शख्सियत को दावत दी है वो पेशे के लिहाज से सहाफ़ी हैं और एक मारूफ जरीदे इंग्लिश अखबार के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी मेहमान शख्सियत हमारे पुरज़ोर इसरार पर हमारे साथ आज मौजूद हैं खालिद खटक साहब। खालिद खटक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, राना तनवीर अख्तर साहब, बड़ी मेहरबानी, आपके मोहब्बत का शुक्रिया। आपने कुछ ज़्यादा ही जो है इंट्रोडक्शन में चीज़ें कह दी हैं। तो बहरहाल जो 15 साल हो गए हैं एजुकेशन रिपोर्टिंग करते हुए, जो बुनियादी तौर पर अपने अखबार के लिए जो रिपोर्टिंग करता रहा हूँ वो तालीम से जुड़ी खबरें ही हैं। तो मैं आपसे तो आज सबसे पहला सवाल जो करना चाहता हूँ वो ये है कि पंजाब भर की सरकारी जामियात, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर आखिर क्यों सरापा एहतजाज हैं? जी राणा साहब, इशू जो है वो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की नाअहली की वजह से बन रहा है। इससे पहले हम डिस्कस करें कि टीचर्स क्यों सरापा एहतजाज हैं, मैं आपकी तवज्जो एक अहम इशू की तरफ दिलाना चाहूँगा। वो ये है कि मौजूदा सूरत हाल में जब कोरोना वबा की वजह से तालीमी इदारे बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, बजाय इसके कि हुकूमत पंजाब कोई ऐसे इक़दामात करती कि स्टूडेंट्स किस तरह जो अपनी ऑनलाइन एजुकेशन है इसको कंटिन्यू करें, इसको बेहतर बनाएं, वो एक अजीब जो है किस्म की एक एक्सरसाइज, जिसे मैं यूज़लेस एक्सरसाइज कहूँगा, सॉरी टू से, उसमें इंडल्ज हो गई है, उसमें मुब्तला है और एक ख़ब्त सा है कि हमने यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करना है, यानी सरकारी जामियात को कंट्रोल करना है। राणा साहब, जिस तरह हम किसी मुल्क की बात करते हैं तो एक आइन के तहत मुल्क को चलाया जाता है, इसी तरह जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये एक्ट के तहत चलती हैं। उनके कवानीन होते हैं जिनके तहत चांसलर का रोल डिफ़ाइन होता है, वाइस चांसलर का, प्रो चांसलर का, और जो बाकी ओहदेदार हैं, जो स्टैट्यूटरी जो बॉडीज़ हैं, उनके रोल्स डिफ़ाइन होते हैं। तो हुकूमत पंजाब इस वक्त इस कोशिश में है कि पंजाब भर की सरकारी जामियात के जो एक्ट्स हैं उनमें कुछ तरामीम इंट्रोड्यूस की जाएं। सबसे पहले तो मैंने जिस तरह कहा कि मैं एक हैरान हूँ कि किस वक्त पर जो है हुकूमत इन तरामीम को यानी करने जा रही है। कोरोना की वजह से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब बंद हैं। शायद ये वजह है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एहतजाज ना करें, चूँकि स्टूडेंट्स की तादाद ज़्यादा है टीचर से, तो शायद इस मौके का फ़ायदा उठा रही है हुकूमत। लेकिन जो तरामीम करने जा रहे हैं वो मेरी समझ से बालातर हैं कि मतलब उससे क्या फ़ायदा। मतलब एक जो उनका जो तरामीम में से जो एक तरमीम है वो है वाइस चांसलर्स की जो अपॉइंटमेंट है या उनका जो रोल है, नहीं, उसका जो रोल है एक वाइस चांसलर का, वो एज अ सिविल सर्वेंट डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। मतलब इस पर मैं अभी आपको डिटेल बताता हूँ कि किस तरह हुकूमत ऑलरेडी वीसीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है और उनके अगेंस्ट प्रोसीड कर सकती है। इसकी मिसालें मौजूद हैं। दूसरा, वो सर्च कमेटी को, जो वाइस चांसलर सर्च कमेटी है, उसको ये इख्तियार देने जा रहे हैं कि जो सर्च कमेटी, जो वाइस चांसलर्स की नशस्त के लिए जो लोग उम्मीदवार हैं, अगर उन्होंने अप्लाई नहीं किया तो वो उनको फिर भी जो है वो इस प्रोसेस का हिस्सा बना सकें। यानी अगर किसी कैंडिडेट ने किसी पोस्ट के लिए, वाइस चांसलर की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं किया, तो बग़ैर एप्लीकेशन सबमिट किए वो उस जो इंडिविजुअल है उसको वो इस प्रोसेस में शामिल कर सकें, उसको बुला सकें इंटरव्यूज़ के लिए और सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट के लिए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो कोई शख्स अगर अप्लाई भी ना करे तब भी वो अपीयर हो सकता है? जी हाँ, और ये कोई अनोखी चीज़ नहीं, ये पहले हुआ है, इस तरह ये एक्सरसाइज हुई है।
اور سرچ کمیٹی نے ایسے انڈیویجولس کو بلایا ہے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، اور یہ ایکسرسائز پہلے ہو چکی ہے. اس لیے مجھے سمجھ نہیں ہے کہ اس کو وہ ترمیم کر کے اس کو پرماننٹ پارٹ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں. یہ سمجھ سے بالاتر ہے. جس پہ سب سے زیادہ احتجاج ہو رہا ہے جس بات پر، وہ ہے وائس چانسلرز کی پاورز کو کم کرنا. وہ کس طرح کر رہے ہیں؟ وہ ہے سنڈیکیٹ جو ہے یہ ایک کسی بھی یونیورسٹی کا ایک سب سے سپریم ادارہ ہوتا ہے، اسٹیٹوٹری باڈی ہے جو کہ یونیورسٹی سے متعلق اہم فیصلے کرتی ہے. سلیکشن بورڈ کی پروسیڈنگز، اکیڈیمک کاؤنسل کی پروسیڈنگز، بجٹ کی اپروول، فنانس کمیٹی کی اپروولز، اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے سنڈیکیٹ میں آتی ہیں. حکومت یہ کرنے جا رہی ہے کہ فرض کریں پنجاب یونیورسٹی ہے تو پنجاب یونیورسٹی کے جو سنڈیکیٹ ہے اس کو جو چیئر کرتے ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوتے ہیں. حکومت یہ کرنا چاہ رہی ہے اس ترمیم کے ذریعے کہ پنجاب یونیورسٹی کی یا گورنمنٹ کالج لاہور کی یا لاہور کالج آف وومن یونیورسٹی یا کوئی بھی سرکاری یونیورسٹی ہے، اس کی جو سنڈیکیٹ ہے اس کو اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر چیئر نہ کرے، بلکہ کوئی ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ یا ایک ریٹائرڈ جج صاحب یا کسی اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو ہیں اس سنڈیکیٹ کی میٹنگ کو چیئر کریں. تو رانا صاحب، میں یہاں پر آپ سے ایک ضروری بات شیئر کروں گا، وہ یہ ہے کہ اگر یہ جو اس سارے معاملات کے کرتا دھرتا ہیں وہ اگر یونیورسٹیز کے ایکٹ ہی پڑھ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے گا کہ ایک چانسلر جو گورنر پنجاب ہیں ان کی کتنی پاورز ہیں. خالد خٹک صاحب، گورنر پنجاب جو کہ پنجاب بھر کی تمام سرکاری یونیورسٹیز کے چانسلر بھی ہیں، انہوں نے ان مجوزہ ترامیم پر لا علمی کا اظہار کیا ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، میں تو اس پہ صد افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ اگر جو یونیورسٹیز کے جو چانسلر ہیں اگر وہ اس سارے عمل سے بے خبر ہیں، لا علم ہیں، تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ سوائے افسوس کے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب رانا صاحب، ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی ترمیم کرنے جا رہے ہوتے ہیں کسی بھی حوالے سے، تو آپ نے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آپ نے آن بورڈ لینا ہوتا ہے. اگر آپ یونیورسٹیز کے حوالے سے قوانین میں ترامیم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو یونیورسٹیز کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اس عمل میں شامل کرنا ہوتا ہے. اب یونیورسٹیز کے سٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ سب سے پہلے تو یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلرز ہیں، پھر یونیورسٹیز کی جو فیکلٹی ہے، ٹیچرز ہیں، پھر یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈائریکٹلی ان ساری پالیسیز کا جن پر امپیکٹ آتا ہے وہ اسٹوڈنٹس پر ہے، اسٹوڈنٹس سٹیک ہولڈرز ہیں. پھر سب سے آخر میں جو یونیورسٹیز کے امپلائیز ہیں وہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں. تو جہاں پر ایک صوبائی حکومت تمام یونیورسٹیز کے جو چانسلر ہیں ان کو مشاورت کا حصہ نہیں بناتی، تو ہم کیسے تصور کر لیں کہ جو ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، امپلائیز ہیں یا وائس چانسلرز ہیں ان سے مشاورت کی جائے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جن کا پالیسیز کا جن لوگوں پر پالیسیز کا اثر ہوتا ہے ان سے مشاورت نہیں کی جاتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر پنجاب کا یہ بیان کہ وہ اس مجوزہ ترامیم سے لا علم ہیں، یہ ایک انتہائی قابل افسوس عمل ہے آن پارٹ آف دی گورنمنٹ کہ جو پتہ نہیں کس طرح کی وہ ترمیم کرنے جا رہی ہے کہ انہوں نے چانسلر کو بھی آن بورڈ لینے کی زحمت گوارا نہیں کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترامیم ہیں یہ شاید جس طرح ٹیچرز کہہ رہے ہیں، جو فاپواسا ہے، فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشن پنجاب چیپٹر جو ہے، وہ یہ الزام عائد کر رہا ہے کہ یہ ایک سازش کے تحت کیا جا رہا ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ چانسلر بھی آن بورڈ نہیں ہے تو پھر اس جو ایلیگیشن ہے اس میں کافی وزن ہے. اچھا، تو خالد خٹک صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش کی جا رہی ہے؟ جی، میں ذاتی طور پر اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ رانا صاحب آج سے 20 سال پہلے سرکاری اسکولوں کی کیا حالت تھی اور آج سرکاری اسکول کہاں کھڑے ہیں، تو یقیناً آپ اس پر افسوس ہی کریں گے کہ ایک
وقت تھا کہ جب سرکاری اسکولوں میں داخلے لینے کے لیے سفارش کروانی پڑتی تھی، لوگوں کو کہنا پڑتا تھا. ہاں، جیسا کہ سینٹرل ماڈل کی مثال ہمارے سامنے جی، سینٹرل ماڈل اسکول لاہور ہے یا عام آپ کوئی اسکول دیکھ لیتے تو معیار جو تھا وہ بلند ہی تھا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کی پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ فرسٹ چوائس ہیں، اور جو سرکاری اسکول ہیں وہ آپ مجبوراً اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. اگر آپ تھوڑے سے وسائل رکھتے ہوں تو آپ سرکاری اسکول پر کسی بھی پرائیویٹ اسکول کو ترجیح دیں گے. تو جس طرح یہ ٹیچرز کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے، تو نظر بھی یہ آ رہا ہے کہ شاید حکومت میں موجود کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کا بھی وہ حال کیا جائے جو کہ گزشتہ ادوار میں سرکاری اسکولوں کے ساتھ ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں تو موجودہ صورتحال میں سرکاری جامعات جو ہیں، یونیورسٹیز جو ہیں، وہ کم فیس کے ساتھ پرائیویٹ یونیورسٹیز سے بہتر تعلیم جو ہے وہ مہیا کر رہی ہیں. ایک افورڈیبل اینڈ کوالٹی ایجوکیشن وہ ایک عام شہری کو حاصل ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سازش کی جاتی ہے جس کے تحت یونیورسٹیز کو جسے کہتے ہیں ٹریک سے ہٹایا جائے، تو اس کا نقصان سب سے زیادہ ان طلبہ پر ہوگا جو سرکاری یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ جو حال اس پنجاب گورنمنٹ نے سرکاری اسکولوں کا کیا ہے وہی ان یونیورسٹیز کا کرنے جا رہی ہے. جی، صرف اس گورنمنٹ نے نہیں، انفارچونیٹلی اوور دا ایئرس جو جس طرح پہلے بات کی کہ اسکولوں کی حالت تو آپ کے سامنے ہے. یہ ایک دن میں تو نہیں ہوئی، یہ تو ایک جو ہے چین پروسیس ہے. اوور دا ایئرس یہ چیز سامنے آئی ہے کہ اسکول جو ہیں اب وہ پرائرٹی پہ یا آپ کی چوائس پہ سرکاری اسکول نہیں ہیں. تو میں نے جس طرح کہا کہ ٹیچرز کا یہ جو خدشہ ہے یہ مجھے درست لگتا ہے، اور جس طرح یہ مشاورت کے عمل سے ان کو دور رکھنا، چانسلر کو دور رکھنا، یہ ساری باتیں اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کوئی گھنونا کھیل کھیلا جانے لگا ہے یونیورسٹیز کے ساتھ. اچھا، اس حوالے سے ہم فاپواسا کو دیکھتے ہیں جو کہ پاکستان بھر کے سرکاری یونیورسٹیز کی ٹیچرز کی نمائندہ تنظیم ہے. اس نے 30 جون کو باقاعدہ احتجاج کی کال بھی دی ہے. تو کیا حکومت پنجاب نے اس نمائندہ تنظیم سے اور ٹیچرز سے رابطہ کیا ہے؟ نہیں رانا صاحب، میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک نہ تو صوبائی حکومت نے، نہ ہی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے، نہ ہی پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، جو کہ ویسے ہی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک رول آف اس کا پوسٹ آفس کا رول ہے فی الحال ہائر ایجوکیشن کمیشن پنجاب کا، اس نے بھی جو ہے ٹیچرز جو ہے فاپواسا کے نمائندوں سے یا جو وائس چانسلرز ہیں ان سے اس معاملے پر کوئی جو ہے وہ رابطہ نہیں کیا. اور جو فاپواسا پنجاب چیپٹر ہے اس نے 30 جون کو پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کی کال دے رکھی ہے، اور ابھی تک وہ اس احتجاج پر قائم ہیں. اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب بھر کی جو یونیورسٹیز ہیں، سرکاری یونیورسٹیز، ان کے جو ٹیچرز ہیں وہ 30 جون کے مظاہرے میں یعنی احتجاجی مظاہرے میں شرکت کریں گے اور اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے. اچھا، تو خالد کھٹک صاحب، آپ نے جیسے بات کی پرائیویٹ یونیورسٹیز کی اور سرکاری یونیورسٹیز کی، تو جہاں پہ جو اہم سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا حکومت پنجاب پرائیویٹ تعلیمی ادارے یا پرائیویٹ یونیورسٹیز پہ کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ اب سرکاری یونیورسٹیز کی طرف قدم بڑھا رہی ہے؟ رانا صاحب، آپ نے ایک بہت زبردست میں کہتا ہوں ایک ایشو پہ ہاتھ ڈالا ہے. انفارچونیٹلی جس طرح پاکستان بھر میں مختلف سیکٹرز میں مافیاز موجود ہیں، ایجوکیشن میں بھی مافیاز ہیں، کا اشارہ فاپواسا پنجاب کی لیڈرشپ نے بھی اپنی پریس کانفرنسز میں کیا ہے. اور ہم رانا صاحب جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ کسی سرکاری ادارے کو جب نشانہ بنایا جاتا ہے حکومت کی طرف سے، تو اس میں یقیناً کچھ ایسے جو پلیئرز ہیں ان کا رول ہوتا ہے اور ان کے اپنے مقاصد ہیں. اگر پنجاب کی جو سرکاری جامعات ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کا اگر میں کہوں کہ معیار گرے گا تو جو اس پورے پروسیس میں جو باقی پلیئرز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے،
ان کو فائدہ ہوگا. نہیں، یہاں پہ جو سوال ہے، مطلب مختلف پرائیویٹ سیکٹر کی ہم یونیورسٹیز کو دیکھتے ہیں، ان کا فی اسٹرکچر سیم نہیں ہے، ان کی اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ مختلف ہیں، ہر پرائیویٹ یونیورسٹی کی مختلف چیزیں مختلف ہیں. تو کیا گورنمنٹ کا یہاں پہ ہمیں کوئی کنٹرول نظر نہیں آتا؟ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں بالکل رانا صاحب اسی کو ایکسپلین کرنے جا رہا تھا. آپ نے اچھا پوائنٹ اس میں ریز کر دیا ہے. فی اسٹرکچر کے حوالے سے یا ہم پروگرامس کے جو اسٹرکچر ہے اس کے حوالے سے بات ہو تو کوئی اس میں سملیرٹی نہیں کہ یونیفارمٹی تو ہے ہی نہیں. مطلب ایک اگر ہم بات کریں بی ایس آنرس کمپیوٹر کا پروگرام ہے، وہ یو ایم ٹی میں آفر ہو رہا ہے، اس کی جو فی اسٹرکچر ہے وہ کچھ اور ہے. بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں اس کا فی اسٹرکچر اور ہے. لمز میں تو وہ آپ کی عام آدمی کی پہنچ سے ہی باہر ہے، اور ویسے باقی بھی سارے پہنچ سے باہر ہیں، وہ بھی کوئی آپ اتنی آسانی سے ان اداروں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. تو جس طرح آپ نے سوال میں کہا کہ بالکل آپ نے درست اشارہ کیا ہے کہ حکومت بری طرح ناکام ہوئی ہے یونیورسٹیز کو کنٹرول کرنے میں. میں آپ کو یہاں پر ایک اپنی خبر کا حوالہ دوں کہ میں نے کچھ چند ماہ پہلے ایک خبر کی تھی کہ جو پنجاب بھر کی جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے سب کیمپسز کے حوالے سے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ان کو وارننگ دی تھی کہ آپ اپنے ان سب کیمپسز میں مزید داخلے نہ کریں، کیونکہ آپ نے جو سیٹ کنڈیشنز ہیں، کرائٹیریا ہے، اس کو فالو نہیں کیا، ان کنڈیشنز کو، ریکوائرمنٹس کو آپ نے میٹ نہیں کیا، آپ داخلے نہ کریں. تو ابھی تک اس پہ تو کوئی حکومت نے کوئی جسے کہتے ہیں کہ پلان آف ایکشن سامنے نہیں آیا. وہ چوپی کر گئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ آپ ان پرائیویٹ یونیورسٹیز کے خلاف کوئی کارروائی کریں، ان کو کنٹرول کرنے کی بات کریں، آپ بھاگ دوڑے ہیں، چڑھ دوڑے ہیں سرکاری یونیورسٹیز پر، جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بے بس لوگ ہیں، سرکاری ملازمین ہیں، آپ ان کو دبا لیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ جو اس وقت ٹیچرز کا جو میں دیکھ رہا ہوں ریئیکشن وہ بڑا اسٹرانگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کا احتجاج جو ہے وہ ان کی جو ہے یہ حکومت کی جو یہ کوشش ہے ترامیم کی، اس کو شاید وہ اپنے ٹریک سے ہٹا دے، یعنی اس کی جو ہے اس کو اپوز کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو خالد خٹک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کیمپس کوریڈورز میں ہمارے آج کے پروگرام میں آئے اور آپ نے بہت اہم موضوع پر گفتگو کی. تو ویورز، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ تعلیم سے جڑی ہر اہم خبر، ہر اہم موضوع ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. تو ہماری اس ویڈیو کو اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے.